إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار سامعین و سامعات، انسان کو اس دنیا میں جس سب سے بڑی دولت سے نوازا گیا ہے بالاتفاق وہ ایمان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے اور پھر ایمان خالص سے نواز کے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسان کو عمل صالح پہ اللہ تعالیٰ دوام دے دیں اور استقامت دے دیں۔ دنیا کے سارے عظیم لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بلندیوں پہ چلے جانا اور بلندیوں کو چھو لینا کافی نہیں ہے۔ بلندیوں پہ جا کے بلندی پہ قائم رہنا یہ کمال ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص رحمتیں، عنایتیں، برکتیں رکھی ہیں۔ بندہ عام روٹین سے ہٹ کر کے زیادہ کرتا ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو تو یہ ہمت نہیں ملتی۔ لین دین کے معاملات، پہننے پہنانے کے معاملات، کھانے کھلانے کے معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو نبھاتے ہوئے مالی معاملات، اللہ تعالیٰ سب میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں اور ہر گھر میں یہ رحمت اور برکت نظر آتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ اور میں رمضان کو انجوائے کرنے کے بعد، اپنانے کے بعد، لینے کے بعد چھوڑ دیں۔ اصل چیز سیزن کے بعد کمائی ہوئی دولت اور جمع پونجی کو اور سلسلے کو چلائے رکھنا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے، ان کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ قیام کیے، رب کے ہاں مقبول و منظور ہیں یا مردود ہیں، تلاوتیں ہوئیں، سماعتیں ہوئیں، افطاریاں اور سحریاں کی گئیں، کروائی گئیں، لوگ عمروں پہ گئے، طواف ہوئے، اعتکاف ہوئے، وہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے کس کھاتے میں ڈالے ہیں؟ بڑے سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ پتہ کریں کہ ہمارے اعمال قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ حضرات، اس حوالے سے آج ہماری چند گزارشات ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈر کے
आजिज़ी के साथ मिट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे मुआमलात का हमारी सोचों से बढ़ के भी सिला देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी हैरानगी होती है जब बंदा जुमे वाले दिन सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा होता है और उसके अंदर किताबुल्लाह का ये अंदाज, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, कि महबूब अपनी उम्मत को कह दीजिए, कहिए, बोल के कहिए, सुनाइए, पूछिए, और सवालिया अंदाज इख्तियार कीजिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, क्या हम आपको उनकी खबर ना दें कि जिन्होंने मेहनत तो बड़ी की, आमाल भी बड़े किए, नेकियां भी की, भलाइयां भी की, और उन्होंने ढेर लगा दिए, अंबार लगा दिए, लेकिन बिल अक्सरीना आमाला, उनके आमाल खसारे में गए, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। हमारी सोसाइटी में ये फितरती अमर है, अगर हमारे हमसाए को लॉस हो जाता है, हमारे किसी रिश्तेदार का नुकसान हो जाता है, तो हम उससे ताज़ियत से भी बड़ी ताज़ियत करते हैं। देहातों में मैंने देखा है, अगर किसी की गाय भैंस मर जाए, लोग बड़े दुख का इजहार करके आके मिलते हैं और कहते हैं कि यार नुकसान है बहुत बड़ा। बच्चा जवान हो, डिग्री हाथ में हो और जॉब के आर्डर हो चुके हों, और ऐन उस मौके पे नुकसान हो जाए तो सारे लोग दुख का इजहार करते हैं। दीन के मामले में रमजान जैसा महीना गुजरा हो और ईद भी मना ली गई हो, लेकिन सारे मामलात उलट पड़ गए हों और फायदे की बजाय मामला नुकसान में, खसारे में चला गया हो, तो हमारे असलाफ एक दूसरे की खबर रखते थे और इस मामले में भी एक दूसरे से इजहार अफसोस करते थे, बकायदा पूछते थे अलामात क्या है। कुरान मजीद ने जवाब दिया कि महबूब इनको कहो, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं उन लोगों की कि जिन्होंने अमल किए लेकिन अमल खसारे में गए। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, और उनकी जितनी मेहनत, जमा पूंजी, उनकी कमाई सब की सब दुनिया में रह गई, गुम हो गई। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम, उनकी काविशें रायगा गई, बेकार गई, और इसी दुनिया के अंदर उनका जो है वो नामो निशान मिट गया। फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो अपने गुमान और समझ और अकीदे के मुताबिक कह रहे थे कि हम अच्छा कर रहे हैं। हजरात, कितने दुख की बात है, आप और मैं नोट इकट्ठे कर रहे हूं कि ये सही हैं, जेन्युइन है, एक नंबर है, लेकिन कोई हमसे हाथ कर गया हो, असल लेके नकल दे गया हो, कारोबार किया हो, सोने का पैसा दिया हो और हमें सोना ना मिला हो, हमने खरीदा कुछ हो, मिला रद्दी और 2 नंबर और बेकार हो, दुख तो होता है। रमजानुल मुबारक हमने क्या क्या किया है जरा देखिए। नमाज पढ़ी थी कि अल्लाह ताला कब्र का नूर बना दे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कौन से लोग हैं कि जिनकी नमाजें हमने ऊपर आने ही नहीं दी। अमल अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है, बेकार है। अमल किया दुनिया में जाता है, मिलता आखिरत में है। करते यहां पे है, पहुंचता वहां पे है। फरिश्ते लेने के लिए आते हैं, लिखने के लिए आते हैं, अजर और सवाब लगा के जमा तफरीक के सिलसिले ज़रब तकसीम होके रब के यहां फाइलें पहुंचती हैं हर जुमेरात को, हर सोमवार को, किए हुए अमल, लेकिन रोज नामचे में डायरी के अंदर जिक्र ही ना हो। किया हो 5 नमाजें दिन में पढ़ी हूं,
لیکن ان کو پر نہ دے سکے ہوں، پرواز کر کے وہ آسمان تک نہ جا سکی ہوں، لیکن اوپر نہ پہنچا ہو، قرآن مجید کی تلاوتیں کی گئی ہوں، فائدے کی بجائے منہ پہ مار دیا گیا ہو، روزے رکھے ہوں مگر بھوک اور پیاس لکھی ہو، اجر نہ دیا گیا ہو، حضرات اعتکاف بیٹھے ہوں، گھر سے بھی غیر حاضر، اللہ کے گھروں میں بظاہر حاضری بھی، مگر اوپر اس کا تذکرہ ہی نہ ہو، عمرے، نیکیاں، بھلائیاں، افطاریاں، مگر اللہ کے ہاں ذکر نہ ہو تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ بھائیو، کتاب اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ سنیے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، پہلے نمبر پہ اللہ نے عمل ثابت کیے ہیں، پھر ان کا کفر بھی کہا ہے، اور یہ کفر اللہ کی آیات اور رب کی نشانیوں کے ساتھ ہے۔ کفر تین طرح کا ہے۔ ایک، انسان کسی نبی کو، کسی پیمبر کو، ہادی و مرسل کو، راہبر کو، رہنما کو مانے ہی نہ، اور کہے میں نہیں جانتا اللہ کون ہے۔ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نیکیاں، ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، جو سمجھ آئی کر لیا، جو اچھا لگا کر لیا، مگر اس کا صلہ، اس کا ثواب، اس کا نام، اس کا کام دنیا میں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، حق کو قبول کیا، پھر اللہ رب العزت کی عدالت میں، بارگاہ میں، عبادت میں آنے اس کا ضروری نہیں سمجھا، یہ بھی کفر ہے آیات کے ساتھ۔ پڑھا اقیم الصلاۃ لیکن نماز کے لیے نہیں آئے، پڑھا کہ روزہ رکھیے، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کلمہ پڑھ کے انکار کرتا رہا جی ضروری نہیں ہے، دین کے معاملات کو مذاق بنائے رکھا۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جن کو موقع بھی ہے، چانس بھی ہے، لیکن رب کی ناشکریاں، رب کی ناشکری، اور یہ کفر اور ناشکری والا معاملہ کہ توحید کے ہوتے ہوئے بھی، پھر چانس ملتے ہوئے بھی توحید نہ اپنائے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں اور ناشکرا کوئی نہیں۔ شدید گرمی ہے، جوتے میسر ہیں اور جوتے نہ پہنے، دھوپ پہ چلے، اسے دانا کوئی نہیں کہے گا۔ سایہ موجود ہو پھر دھوپ میں بیٹھے، لوگ کہیں گے کہ ہل گیا ہے۔ سارا سامان میسر ہو لیکن پھر استعمال میں نہ لائے۔ لوگوں، اللہ کی توحید جب سے رب نے کائنات بنائی ہے، انبیاء کے ذریعے یہ نعمت دنیا تک پہنچائی ہے۔ بربادی ہے اس بندے کے لیے کہ جو زندگی میں محنت کرتا ہے مگر توحید سے کورا ہے، اور کہیں شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، ریا میں آ گیا ہے، دکھاوے میں آ گیا ہے، خلوص نہیں ملا، نیت خراب کر بیٹھا ہے۔ کسی بھی عمل کے پیچھے نیت خراب ہو گئی، ریا آ گیا، یا نمود و نمائش کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو گیا، یہ بندہ وقت کا جتنا مرضی دنیا کی نظر میں ولی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، میں ہوں یا آپ ہوں۔ توحید یہ پہلی رجسٹریشن ہے جس کے بغیر آپ کا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ پاکستان میں جو مرضی رکھتے ہوں لیکن اپنا شناختی کارڈ نہیں رکھتے، آئیڈینٹیفیکیشن جو آپ کی اصل ہے وہی نہیں ہے، باقی چیزیں تو اس کے بعد ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے، ایک بندہ اسلام میں داخل ہو کے آنا ہی نہیں چاہ رہا، ایک آ گیا ہے، اس میں اور کافر میں پہچان ہی کوئی نہیں، فرق ہی کوئی نہیں، اور ایک بندہ کر رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کو یہ تینوں لوگ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بنیاد اور اساس میں مارا گیا ہے، جس کا پلاٹ ہی کوئی نہیں، کیا بنا رہا ہے اوپر، اعمال کیسے کھڑے کر رہا ہے، 2 نمبر کام ہے، گرا دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ حضرات، کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے لگے، ہم نے ایک چیز ضرور کہی ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر کہتے رہیں گے، آپ اپنا مرضی جو دل کرے مسلک رکھیں، پابندی نہیں ہے۔
لیکن عمل جو بھی کریں توحید کے بغیر اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ میں کامیاب ہوں تو پھر 1.25 لاکھ انبیاء کے آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب ابو طالب کا کردار کتنا مضبوط ہے۔ ہزاروں لوگ ان کے ایک موقف کے اوپر جہاں محبوب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن میں نے جن کی وجہ سے ابو طالب کی قدر کی ہے، اور جن کی وجہ سے میں نے جناب عبداللہ کو جانا ہے، اور جن کی وجہ سے میں نے محبوب کا پورا شجرہ نسب جانا ہے، اور جن کی وجہ سے میں اصحاب رسول کو پہچانتا ہوں، اور جس ہستی کی وجہ سے میں اہل بیت کی قدر کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں اتنا تو کہہ سکوں کہ میرے چچا کے پاس توحید تھی، اساس تھے۔ ساری دنیا کہتی رہے کامیاب ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے جو کہا ہے وہ میرا ایمان ہے، مسلک جو مرضی رکھیے، عمل کرنے سے پہلے توحید کو اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ ساری دنیا بھی کہے آپ ناکام ہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اور مثالیں دینی ضروری نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دوں دنیا میں سب سے بڑی ڈگری یعنی کہ سب سے بڑا اعزاز اگر کسی بندے کو ملنا ہے تو صرف حافظ قرآن کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری محبوب کی شریعت میں اس سے بڑی ڈگری ہے ہی نہیں۔ خیرکم تم سب میں سے بہتر یہ بندہ ہے، لیکن اگر اس نے بھی توحید میں تھوڑا سا کمپرومائز کر کے ریا یا خلوص نیت کو چھوڑا ہے تو میرے رب نے جہنم کا افتتاح اسی حافظ سے کروایا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو پورے نظام شمسی کے مد مقابل جو اللہ نے اس کو تاج پہنانا ہے، اس تاج میں جڑا ہوا ایک ہیرا نظام شمسی اس کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ اتنا عظیم تر بندہ ہے یہ، مگر معاملوں میں تھوڑا سا معیار میں کمپرومائز کر بیٹھا اور اس میں کچھ داخل کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا افتتاح اس بندے سے کروایا ہے، نمرود یا قارون یا حامان سے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی جیب سے نکال کے دوسرے کے ہاتھ پہ رکھنا ہوتا ہے، اور وہ بھی جب اس کا ظاہر بظاہر بدلہ نہ ہو، اور وہ بھی کہ جب وہ ادھار ملنا ہو، اور وہ بھی جب پتہ نہیں کب ملنا ہے۔ اللہ کو قرض دینا اور غریب کے ہاتھ پہ رکھنا محنت اور کمائی کرنے کے بعد مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کو دیا اور جو تھا سب دے دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قیامت کی مشکل ترین گھڑیوں میں عرش کے سائے کا سبب ہے، لیکن اس بندے سے ایک غلطی ہو گئی، اس نے دائیں ہاتھ سے دیا، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ چل گیا۔ دائیں ہاتھ سے دیا، دائیں سے دے رہا ہے، بائیں سے تصویر بنا رہا ہے، سیلفی لگے رہا ہے، اخبار میں دے رہا ہے، دکھاوا اور نمود کر رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھتے ہیں مال کا حساب دے، کہتے جی حساب تو آپ کے پاس ہے، میں نے اپنے پاس کچھ رکھا ہو تو حساب دوں، حساب تو آپ کے پاس ہے، جب میں نے رکھا ہی نہیں، میں نے لیا ہی نہیں، آپ دیتے رہے میں آپ کو دیتا رہا تو حساب کیسا؟ کیا کیا تھا؟ اللہ سارا دے دیا تھا۔ آپ نے پڑھا ہے، کئی دفعہ سنا ہے، اس بندے کا لگایا ہوا پیسہ، دی ہوئی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات اللہ کے ہاں قدر کیوں نہیں ہوئی؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے بھائیو ایک ہی سبب پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے اسے کہا جھوٹے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دیا تھا کہ لوگ سخی کہیں۔ فقد قیل، دنیا میں نے کہلوا دیا تھا، تیرے نام کی پھٹی لگ گئی تھی، چل شاباش فارغ، پکڑو فرشتوں گھسیٹو اور جہنم میں اوندا پھینکو، اس سے بھی جہنم کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ مجاہد
وہ مجاہد جو غازی نہیں ہے، جو شہید ہے۔ غازی کا مقام بھی اللہ نے بڑا رکھا، مجاہد کی عزت آبرو اس کائنات میں عظیم تر رکھی، لیکن لہو کا قطرہ زمین کو ٹچ بعد میں کرے، گناہ پہلے معاف کر دیے جائیں، اسے شہید کہتے ہیں۔ بلایا گیا، کس لیے کیا تھا؟ عصبیت کے لیے لڑا نہیں، مال کے لیے لڑا نہیں، دولت کے لیے لڑا نہیں، خاندان کے لیے لڑا نہیں، حسب نسب کے لیے لڑا نہیں، اللہ تیرے دین کے لیے لڑا۔ ٹھیک ہے، لڑا تو دین کے لیے تھا، نیت کیا تھی؟ اس لیے کہ لوگ کہیں دلیر بڑا ہے، ڈرا نہیں، جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، صفیں چیر کے رکھ دی ہیں۔ اللہ کہیں گے فقد کیل، دنیا نے تیری بہادری کے تذکرے کر دیے تھے، کتابوں میں لکھ دیے تھے، بیان ہو گئے تھے، تقریر تحریر میں آ گئے تھے، آج تیرے پاس کچھ نہیں، جہنم کا افتتاح اس سے بھی کرو۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم نے جتنے روپے دامے درمے سخنے کولے فیلے عملے شرکتیں جو بھی کیا ہے، مت کہیے کہ وہابی کا قبول ہو گیا دوسرے کا رہ گیا۔ جس نے بھی اپنی نیت میں فطور پیدا کر لیا، دکھاوا نمود نمائش ریا آ گئی، یا اس نے اللہ کی توحید کے ہوتے ہوئے کسی اور کے نام کا کر کے دیا ہے، کعبہ کے رب کی قسم قرآن کہہ رہا ہے، برباد ہو گیا۔ رمضان کے بعد بھی ابھی کچھ نہیں گیا، تب ہم نے بولا تھا ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ہم کہتے ہیں یہ جہان باقی ہے، یہ زندگی باقی ہے، یہ ایام باقی ہیں، یہ مہلت باقی ہے۔ صدق کے دل سے تنہائی میں سچے دل سے ایک توبہ کریں، اللہ کیا تو تیرے لیے تھا، بیچ میں نیت خراب ہو گئی تھی، کیا تو تیرے لیے تھا لیکن بیچ میں دکھاوا آ گیا تھا، کیا تو تیرے لیے تھا لیکن توحید کی پچ کے اوپر میں قائم نہیں رہ سکا، پھسل گیا، آؤٹ ہو گیا۔ دنیا کے امپائر آپ کو آؤٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے مان لیا ہے؟ جی مان لیا ہے۔ صدق کے دل سے مانا ہے؟ جی مانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں چل تیرے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، تو نے جتنا لگایا تھا ان گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل کے تیرا معاملہ بالکل ویسے چلا دیتے ہیں، ایک توبہ کے فاصلے پہ سارا کچھ کھڑا ہے۔ اکڑے نہ آپ نہ میں، فخر مت کریں میں نے اتنے روزے رکھے، فخر مت کریں میں نے اتنا لمبا قیام کیا، فخر مت کریں میں نے اتنا قرآن پڑھا۔ یہ دیکھیں کہ پیچھے توحید کتنی تھی، توحید کتنی تھی۔ آپ کی گاڑی کتنی نئی ہے اس سے کوئی غرض نہیں، اس میں فیول کتنا چیک کریں، توحید سب سے پہلا فیول ہے جو آپ کی گاڑی کو آگے چلا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو خبر نہ دیں کہ جن لوگوں کے اعمال برباد کر دیے گئے، ان لوگوں کے بارے میں ذرا اللہ خود کہہ رہے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن میزان میں بھی نہیں رکھیں گے، وزن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا کنڈے کے اوپر گاڑی لگ جائے نا تو امید ہو جاتی ہے، اگر کوئی کہے نہیں بھائی سائیڈ پہ کر لے، انسان نے کوئی چیز ہے وہ بیچنے کے لیے گیا ہو، وہ کہیں جی نہیں اس کا وزن نہیں ہے، ہم لیتے ہی نہیں ہیں، ردی میں بھی نہیں، ردی والا بھی نہ لے، اللہ کہتے ہیں ہم ردی میں بھی نہیں رکھیں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ردی میں بھی کلو وزن پڑ جاتا ہے، آدھا کلو لوگ لے لیتے ہیں، کوئی بوتل روپے 2 روپے میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو مرضی کر کے آیا، ہم وزن نہیں ڈالنے والے۔ پہلی چیز توحید اور دوسری چیز ہے سنت۔ سنی ہو یا شیعہ ہو، وہابی ہو یا دیوبندی ہو، چشتی سولوردی ہو یا قادری ہو، تیرے نبی نے سنت دیکھنی ہے۔ ایئرپورٹ پہ جا کے آپ کہیں کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے آپ ذرا جانے دیجئے، اگر آپ نے نہیں جانے دیا میں ویسے پہنچ جاؤں گا، جواب کیا ملے گا؟ جناب آپ ویسے پہنچ جائیں لیکن ہم آپ کو نہیں بھیج سکتے۔ آپ جتنے مرضی پہنچے ہوئے ہیں، جتنا مرضی خوبصورت چہرہ ہے، مورا ہے، جون سی مرضی یونیفارم ہے، آپ احرام باندھ کے کیوں نہیں چلے جائیں؟ احرام باندھ کے کیوں نہیں چلے جائیں؟ جناب اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ہے، ویزا بھی لگا ہوا ہے اس پہ سٹیمپ نہیں ہے، سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اصلی نہیں ہے، جناب دھر لیے جائیں گے، ڈر لیے جائیں گے۔
عمل جتنا مرضی بڑا کر کے آ، توحید سے بھرپور لے کے آ، لدا پھدا لے کے آ، اور بڑا پکا موحد، ایک نمبر جینون عقیدے کا مالک بن کے آ، اگر تیرے عمل پہ پیغمبر کی سنت والی مہر نہیں ہے، وقت کا صحابی بھی بن کے آ جا تو سائیڈ پہ کر دیا جائے۔ حضرات میں بڑے درد کے ساتھ تڑپ کے مثال دیتا ہوں یہ، اور دینے لگا ہوں۔ کبھی سنن النسائی کو، بلکہ سنن کی جتنی احادیث کی کتابیں پڑھیے، جوامع کو پڑھیے اور کھولیے۔ وقت کے صحابی، آپ اور میں اپنی سوچ کے مطابق مدینے میں صرف جا نہیں سکتے، رہنا تو دور کی بات ہے جب تک اللہ توفیق نہیں دیتا۔ مدینہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ میرے محبوب جانتے ہیں، یا محبوب سے جڑے ہوئے دل والا جانتا ہے۔ مدینہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے شہر ہوں گے، لیکن کسی بھی شہر کی نسبت مدینہ الرسول کے حوالے سے نہیں۔ یہ مدینہ منورہ نہیں ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، یہ نبی کا شہر ہے۔ پوری دنیا میں رب نے یثرب کو اگر بدل کے کوئی نسبت دی ہے رسول سے، اس شہر کو یہ خوبی حاصل ہے اور اس شہر کا یہ باسی ہے۔ اور جس آدمی کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، اتنا خوش نصیب ہے جب اس کا دل کرتا ہے محبوب کو آ کے مسجد میں زیارت کر لیتا ہے، اور جب دل کرتا ہے ہاتھ ملا لیتا ہے، اور جب من کرتا ہے گلے لگ جاتا ہے، اور جب دل کرتا ہے محبوب کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، جب من کرتا ہے محبوب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتا ہے، جو مسئلہ پیش آتا ہے محبوب سے پوچھ لیتا ہے، اور یہ کام کر رہا ہوتا ہے محبوب اس کو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، محبوب اس کو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ صحبت، عزت، ساری دنیا بھی بیچ دیں ایک صحابی کا رتبہ پانے کے لیے آپ اور میں نہیں پا سکتے، ساری دنیا بیچ کے بھی۔ اتنا بڑا شرف ہے، مدینہ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے، اور جینون مسجد نبوی جسے میرے محبوب نے خود اپنے ہاتھوں سے تنے کاٹ کے، پتے کاٹ کے، چھڑیاں کاٹ کر کے اسے لگایا ہے اور بنایا ہے، وہ مسجد نبوی کہ جس میں میرے محبوب سر رکھے آسمان سے بارش ہو جائے، لیلۃ القدر کی پہچان ہو جائے، میرے محبوب کے پیشانی کیچڑ سے بھر جائے، اللہ الرحمن اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اور محمد الرسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنا دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس مسجد نبوی میں یہ صحابی محبوب کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کو کوئی عام کیمرہ نہیں، کائنات کی وہ آنکھیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغی، جس نے کبھی کوئی امیج غلط ہونے ہی نہیں دیا، تصور غلط نہیں، تصویر غلط نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کوئی کسی کو بلا وجہ جھڑکا نہیں، جھاڑا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ یہ نماز پڑھ کے نا، اچھا کبھی آپ سوچیں، کبھی سوچیں، عام روٹین میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے علاقے کا کوئی معروف ترین عالم دین ہو اور آپ کے اس کے پہلو میں کھڑے ہوں تو قدرتی دل میں بات آنے لگتی ہے کہ یار جیسے یہ پڑھ رہے ہیں میں ویسے پڑھنے کی کوشش کروں یا اچھے سے اچھا پڑھوں۔ فطرتی بات ہے اچھے سے اچھا کرنے کی۔ اور اگر گھر میں خاتون کو پتہ چل جائے کہ جو ہمارے گھر آج تشریف لائی ہیں مہمان، یہ بہت اچھی شیف ہے، اس کی کوکنگ بڑی زبردست ہے، تو گھر کے افراد کے اوپر ایک اضافی تناؤ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کے لیے بہت اچھا کرنا ہے، بہت اچھا کرنا ہے۔ یارو، کائنات کے امام سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور یہ صحابی آپ کی نگرانی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی خوبصورت پڑھی ہوگی۔ لیکن جب نماز پڑھ کے محبوب کو آ کے سلام لیا نا، اللہ اکبر، محبت کے اندر اتنی سختی میں نے نہیں دیکھی۔ کہا ارجی ارجی، لوٹ، واپس جا، میرے پاس نہیں بیٹھ، اٹھ جا، ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا پھر نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ میں جمعہ پڑھا کے جاؤں اور بعد میں مجھے لوگ گھیر لیں اور کہیں جناب جمعہ نہیں پڑھایا، میں گواہ پیش کروں، میں لوگ پیش کروں، جواب ملے نہیں،
تکلیف تو ہوتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آپ نے گھر میں شوہر کو خاتون نے ناشتہ دیا اور اس نے کہا وہ ناشتہ دیا ہی نہیں، تو جواب کیا آئے گا؟ ہنے کی کھادا جی، حالے تو بھانڈے لبڑے نے. صحابی کہہ سکتے تھے محبوب ابھی تو کچی مسجد نبوی میں میرے گھٹنوں کے نشان، میرے قدموں کے نشان، میرے ہاتھوں کے نشان، میرے سجدے کے نشان پڑے ہیں. بولے نہیں. اللہ کرے ہمارا ایسا رویہ ہو جائے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبوب کے سامنے بولنا آ گیا میں، ہم بول لیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سنت کے مطابق ڈھال لیتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سنت ہماری سوچ کے مطابق ڈھلے. ہم بول کے، مناظرے کر کے، مباحثے کر کے، دلائل دے کے اور وسواس کے آلات اور شکوک و شبہات کو ڈال کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے. لوگوں، کعبہ کے رب کی قسم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیتا نہیں جا سکتا. کوئی ہو جہاں سنت رہ گئی وہ بندہ ہار گیا، وہ بندہ ہار گیا. وہاں ٹوپیاں کام نہیں دیں گی، پگڑیاں کام نہیں دیں گی، پہچان کام نہیں دے گی، نسبت کام نہیں دے گی. محرومی ہو گئی. وقت کا صحابی کہا نماز پڑھ کے آؤ. یہ صحابی پھر گئے ہیں. اگر ماں ایک دفعہ کہہ دے نا بیٹی کو آٹا صحیح نہیں گوندا، دوبارہ گوند، 100 جواب آتے ہیں، لیکن پھر گوندے گی تو تھوڑا کوشش تو کرے گی کہ کمی کیا رہ گئی ہے وہ دور کروں. نماز پڑھ کے محبوب کے پاس آئے اور کہنے لگے جی، آپ نے کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا پھر پڑھ. بلکہ پھر پڑھ کا معنی تو میں کر رہا ہوں، پھر کا چکر نہیں ہے یہاں. ارجی، لوٹ جا، فصلی، نماز پڑھ، فانک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ رہے ہیں تو بول دیجئے، آپ تو غلط نہیں کہتے. کائنات کی امام کی سچی زبان ہے. پتہ تو کرنا ہوگا صحابی کے جذبے میں کوئی کمی ہے، توحید میں کوئی کمی ہے، محبتوں میں کمی ہے. وہ تو پیدا ہی رب نے اس لیے کیے تھے کہ محبوب کا ساتھ دیں اور ویسے دیں جیسے آپ. نماز کے اندر محبوب جوتا اتار پہنے تو سب پہن لیں، آپ اتاریں تو سارے اتار دیں. آپ کہیں بیٹھ جائیے وہ جوتوں میں بیٹھ جائیں. آپ کہیں اس دروازے سے نہیں گزرنا، اگر ہم اسے عورتوں کے لیے خاص کر دیں وہ زندگی بھر اس دروازے میں قدم نہیں رکھیں. آپ کہیں گالی نہیں دینی، وہ زندگی بھر کسی انسان تو دور جانور کو بھی گالی نہیں دیں. ایسی ہستیاں نماز پڑھ کے 3 دفعہ لوٹے. محبوب نے کہا پھر پڑھ، تو نے نہیں پڑھی. قربان جاؤں، ایک دفعہ بھی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کہہ سکتے تھے محبوب میں نے تو آپ کو ایسے دیکھا ہے، آپ ہی سے تو سیکھا ہے، آپ ہی نے تو ایسے کہا ہے. صاف کہہ دیا محبوب مجھے جتنی اچھی آتی تھی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، میری جہاں غلطی ہے اس کی تصحیح فرما دیجئے. کبھی اپنے آپ کو نا محبوب کے سامنے کھڑا کر کے روک کے اپنی نماز پیش کر کے کبھی تو کہیں محبوب تصحیح فرما دیں. ساری زندگی ہم نے لوگوں کو جتوایا، مسلکوں کو جتوایا، علماء کو مناظروں اور مباحثوں میں جتوایا، اپنوں کو آگے کر کے جتوایا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کر دیے گئے. نماز ہارتی ہے ہار جائے، قیام ہارتا ہے ہار جائے، رکوع ہارتے ہیں ہار جائیں، پر کٹتے ہیں کٹ جائیں، اوپر جائے یا نہ جائے. آپ اپنی پڑھیں، ہماری فکر چھوڑیں. اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسروں کو چھیڑو نہ. محبوب تو چھیڑ رہے ہیں، مسلک تو محبوب والا ہی تھا، کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، صحابی بھی محبوب کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کیا دیکھی تھی؟ ذرا تڑپیے. ہم جب رکوع میں جاتے ہیں ہاتھ رکھتے ہی اٹھ جاتے ہیں، ہماری کمر برابر نہیں ہوتی. اور آج بڑے بڑے معتدل مزاج کہتے ہیں جی مسئلہ کمر کے برابر ہونے کا، گردن کے برابر ہونے کا، سیدھا ہونے کا نہیں، دل کی عاجزی دیکھی جائے گی. صحابی سے بڑھ کے عاجزی کس کی ہوگی؟ خشوع کس کا ہوگا؟ خضوع کس کا ہوگا؟ للہیت کس کی ہوگی؟ توحید کس کی ہوگی؟ اور محبت اور اللہ کے ساتھ اخلاص کس کا ہو سکتا ہے؟ مخلص ترین صحابی. لیکن کمی کہاں آئی ہے؟ الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها. یہاں تو نے رکوع ایسے کرنا تھا، نہیں کیا. مجھے کہا جاتا ہے جی کوئی حرج نہیں، بس جھکنا مقصد ہے، دل کے معاملے رب جانے گا. ٹھیک ہو گیا جی. گرا اٹھا، گرا اٹھا. 7 منٹ کے اندر 23 رکھتے ہیں.
ریکارڈ بنا ہے کہ نہیں؟ کلپ دیکھا ہوگا آپ نے، باجماعت تراویح نہیں پڑھی گئی، تراویح نہیں پڑھی گئی، آیا نہیں آپ تک، پہنچا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر کے دکھایا، کمر اور گردن برابر کر کے دکھائی، گھٹنے پکڑ کے دکھایا، اور پھر کہا کہ کھڑے ہونا ہے حتی تعتدل قائما، اچھی طرح پورا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، معتدل ہو کے کھڑا ہو، پھر وہ دعائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں، 7 اعضاء پورے زمین پہ لگیں، اور آپ تحمل کے ساتھ وہ ادعیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھیں، پیشانی اور ناک زمین پہ ہو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، گھٹنے برابر لگاؤں، ناک پیشانی برابر لگاؤں، دونوں ہاتھ برابر لگاؤں، پاؤں زمین پہ لگا کے گاڑ کے، انگلیاں قبلہ رخ کر کے، ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور جو ایسے نہیں کرتا، کہا دنیا کا بدترین چور ہے، یہ چور ہے۔ آپ چوری میں، ڈاکے میں بہترین سے بہترین موبائل بھی لے آئیں اور پتہ چل جائے کہ چوری کا ہے، ریٹ لگے گا یا کیس بنے گا؟ پتہ ہو، نہیں پتہ تو ایک الگ بات ہے۔ اور جس کے پاس آپ بیچنے جا رہے ہیں وہ خود جانتا بھی ہو، وہ دلوں کے راز جانتا ہو، وہ تیرا معاملہ جانتا ہو، اور جس کو عمل دینے جا رہے ہو، جس کو نماز پیش کرنی ہے، جس کے لیے پڑھی ہے، الصلاۃ للہ، الصلاۃ للہ، قوموا للہ قانتین، رب کے لیے آنا ہے، اور رب کے لیے آئے ہیں، محبوب کی سنت نہیں، تو کہا ان کو کہہ دو دنیا کا بدترین چور ہے یہ۔ وہ نہیں جو جوتے لے جائے، بدترین چور وہ نہیں جو لوٹ کے لے جائے، جو بینک لوٹ لے، وہ نہیں ہے جو سرمایہ چھین لے۔ دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو رب کے گھر میں چوری کرے اور نماز میں چوری کرے، رکوع اور سجدے کے اندر کمی بیشی اس کا پورا حق نہیں دے۔ کہا جب نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے ٹھپا لگا دیتے ہیں، دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے۔ بھائیو، ہماری نمازیں، ہمارے عمل سنت سے اگر مار کھا گئے، ایک دفعہ کم از کم چیک تو کر لیں۔ ہمارے ایک جگہ مکان سے لیکیج ہوتی ہے نا، تھوڑا سا فکر ہو جاتی ہے جی، سارا سیوریج سسٹم ایک دفعہ دیکھ لیں، سینٹری کا سارا معاملہ دیکھ لیں، کہاں پہ ہوا ہے اس کو چیک کر لیں اچھی طرح۔ ہم پوری وائرنگ چیک کروا دیتے ہیں، چینج کر کے صحیح کروا لیتے ہیں، معاملہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں پوری کی پوری زندگی گزر گئی ہے، اس میں سنت ہی نہیں آ سکی، تو کیا آیا؟ کیا آیا؟ مجھے دنیا کہتی ہے اور پوچھتی ہے کیا رفع الیدین سنت ہے؟ کیا یہی اہم ترین مسئلے ہیں؟ فاتحہ اور آمین ہی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ میری ماں جی چائے کا کہتی ہیں اگر اس میں الائچی نہ ہو وہ نہیں پیتی۔ میرے نزدیک بھلے جتنی مرضی اچھی بنائی ہو، میں نے بنائی ہو، بیوی نے بنائی ہو، ان کی بہو نے بنائی ہو، بیٹیوں نے بنائی ہو، اگر وہ اس کا گھونٹ نہیں بھرتے، انہوں نے ایک معیار رکھا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معیار نہیں۔ میرے محبوب نے اس میں رفع الیدین ڈالی ہے، مت پوچھ کہ اس کے بغیر ہو جائے گی، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کر کے ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ مجھے 2 چیزیں اللہ نے مانگی ہیں، اللہ کی توحید ہو، اگر اکیلی سنت ہے توحید نہیں معاملہ تب بھی گیا، اور اگر توحید اور خلوص نیت ہے، ریا بھی نہیں، سب کچھ ہے، میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے معاملہ تب بھی گیا۔ اس صحابی کا تو چلا گیا تھا، اور وہ بیچارے جو تینوں کے تین آ کے میرے محبوب کے گھروں میں ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ کے سلسلے دیکھیں کیا کرتے ہیں، اور ایک کہہ بیٹھا تھا ہمیشہ نماز پڑھوں گا اب سونا نہیں ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا روزے رکھوں گا چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرا کہہ رہا تھا شادیوں کے چکر ہی ختم، بیوی بچوں کے معاملے میں اب ساری لائف دین کے لیے وقف۔ اور محبوب ممبر لگوا کے کہتے ہیں اوے سنیے، تم سب کے سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا، میں قیام بھی کروں، آرام بھی کروں، روزے بھی رکھوں، چھوڑوں بھی، میں نے شادیاں بھی کر رکھی، شہری زندگی میں بھی رہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا کروں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے ہٹ کر کے عمل کیا وہ میرا ہے ہی نہیں، میرا ہے ہی نہیں۔ عدالت میں کھڑے ہو کے ابا پہچاننے سے انکار کر دے میرا ہے ہی نہیں، کیا بچے گا؟ کیا بنے گا بندے قیامت کے دن؟ تو بعد کی بات ہے، دنیا میں پرکھیے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ 2 باتیں اگر سمجھ آ گئی ہیں تو تیسری اعمال کی قبولیت کی علماء نے جو بہت بڑی نشانی بتائی ہے کہ بندہ
اگر اس کی زندگی میں پہلے کمی ہے تو وہ کمی پوری ہو جائے تو سمجھو اللہ نے اس کی عبادت قبول کر لی. مثلا ہم رمضان سے پہلے نمازی نہیں تھے، رمضان میں نماز شروع کی اور ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا، مبارک ہو آپ کا رمضان قبول ہو گیا ہے. ایک بندہ عمرہ کرنے گیا ہے، زندگی میں 100 کمی بیشیاں تھی، بشری تقاضوں کے تحت لغزشیں تھی، واپس لوٹا ہے تو وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اور اس کا متبادل بہتری اور بھلائی کو سٹارٹ کر لیا ہے. مبارک ہو. اہل علم کہتے ہیں اس کا عمرہ بھی قبول، اور یہ قبولیت کی نشانی ہے. لیلۃ القدر یہ نہیں کہ 83 سال کی عبادت کے برابر کا اجر مل گیا ہے. کہ پاجی اعتکاف بھی بیٹھے سی، پورے 5 راتاں بھی بیٹھا، میں یہی کہندا رہا اللہم انک عفو تحب العفو. 83 سال کی عبادت، ہن مینوں نماز پڑھن دی لوڑ نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، یہ جو پچھلا حج گزرا ہے، حج کر کے واپس آیا، جب ان کو کہنا کہ یار اپنا حج وہیں چھوڑا ہے، وہ کہندے نہیں، ذرا میرے ساتھ بیٹھیں، آپ کی حساب کتاب کی زندگی کیسی ہے؟ میں نے کہا جی ہے تو کمزور آدمی ہے، لیکن فرمائیں. کہنے لگے علماء سے ہی سنا ہے وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے. تو میں تو اتنے دن رہ کے آیا ہوں اور میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اب 1 لاکھ نماز اس کو ضرب تقسیم کر لیں، سال میں کتنی بنتی ہیں وہ دیکھ لیں. تو مجھے تو اب لائف ٹائم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی حج اللہ قبول کر لے تو گناہ بخشے گا، بس گناہ ہی بخشانے مقصد. نہیں، تیرے رب نے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرتے دم تک، آخری دم تلک تو نے اڈا نہیں چھوڑنا. جو سیانے لوگ ہیں نا، جو دہاڑی دار ہوتے ہیں، دہاڑی لگائی، 2 چنگیاں لگ گئیاں، تیجے دن غائب، اللہ دی سپرد، کھا پی آئیے اڑائیے. کیونکہ ان کا معاملہ نقصان میں جا رہا ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے عید کے دن بھی لیبر رہے. ارے مزدوری کرنے آئے ہو تو پھر کوئی پل بھی قیامت کے دن بندہ اس پل کے اوپر جنت میں جا کے بھی پریشان ہوگا. کاش وہ پل جو میں نے رب کا ذکر نہیں کیا تھا وہ اللہ کی یاد میں رہتا. آج یہ جو میرے سے اوپر بیٹھے ہیں میں ان سے اوپر ہوتا. اس لیے جو رمضان میں کیا تھا اگر وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے تو قبولیت کی نشانی. جو عید سے پہلے تھا وہ عید کے بعد بھی ہو تو انشاءاللہ بہتر. جو بھلائی کرتے تھے وہ جاری ہے، مبارک. جو برائی کرتے تھے چھوڑی ہے اور اسے چھوڑے رکھا ہے تو مبارک. یہاں پہ مجھے ایک آیت پڑھنی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کہہ لینا بڑا آسان ہے، اللہ کہہ کے اللہ کے حقوق قائم رکھنا، جاری رکھنا مشکل ہے، استقامت چاہیے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نظریں بند کر لینا، پلکیں جھکا لینا، ادب احترام پیش کر دینا، محبت نچھاور کر دینا اپنی جگہ، لیکن ان کو محبوب ماننے کے بعد اپنی زندگی میں انہی کے حکم کے مطابق چلنا اور چلتے رہنا، یہ ایک اور پہلو ہے، ایک اور پہلو ہے، ایک اور پہلو ہے. محبوب کی مان کے چلنا اور پوچھ کے چلنا. پوچھ کے چلیے، مان کے چلیے، انا ختم کر کے چلیے. نام کوئی بھی ہے، بس ڈھونڈیے کہ مجھے سنت چاہیے. یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی جس سوسائٹی میں رہتا ہوں آپ بھی رہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر نے یہ بولا ہو کہ میں چونکہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں دوسرے والوں کو دوا نہیں دوں گا، میرے کلینک میں داخل نہ ہو، میں میڈیسن نہیں، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. پھل بیچتا ہو اور کہے کہ صرف اپنے مسلک والے. چیک کیجئے ذرا، ہمارا سوسائٹی کے اندر دنیا داری میں ہمیں پکا پتا ہوتا ہے بندہ کون ہے، پکا علم ہوتا ہے کون ہے، ہم پھر بھی کر لیتے ہیں. اور لوگوں کبھی دین کے معاملے میں آ کے اتنا دیکھا کہ محبوب کی جینون 1 نمبر سنت کون دے رہا ہے. میں اگلے دن اکمال میں تھا تو ایک دوست آئے پاس، کہنے لگے جی آپ مدینے میں رہیں، مجھے یہ بتا دیں یہ جو کھجوریں لکھی ہوئی ہیں مدینے کی ہیں؟ مدینے کی. جب میں نے ان کی پیکنگ، ان کا اسٹکر اور پھر ان کی جگہیں اور علاقے بتائے کہ یہ تبوک کی ہے، یہ فلاں علاقے کی ہے، یہ الجزائر کی ہے، یہ
کہنے لگے انہوں نے تے میں نے کہا جی پیکنگ جہاں سے مرضی ہو کر کے آ جائے، استری جب ہم لے کر کے آتے تھے تو وہ سعودیہ کی سمجھی جاتی تھی، حالانکہ وہ تو نہیں بناتا، وہ تو نہیں بناتا۔ دنیا کے معاملے میں سمجھداریاں، محبتیں اور قربتیں اور دیکھنا اور پرکھنا اور لینا، اور جب دین کی باری آئے اپنی لاگے مسیت نہیں، اس لیے پڑھنی نہیں، عید نہیں پڑھنی، ان کی نہیں سننی، سنتے رہو لیکن ماننی نہیں۔ ارے چھوڑ، نہ میری مان، نہ اپنی مان، نہ اس کی مان، نہ اس کی مان، ان کی مان جن کی ماننے کے لیے رب نے تجھے حکم دیا ہے، اور ایمان کا منبع ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میری آخری گزارش ہے، اعمال کی قبولیت کی نشانی۔ کل ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، لوہے کا کام کرتا ہے، ایلومینیم کا، خوبصورت بھی ہے، رنگ بھی فیر ہے، اور لوگ اسے مذاق سے چھیڑ رہے ہیں، مولوی کہہ رہے ہیں۔ تو قدرتی مارکیٹ میں ایک جگہ تھا تو مجھے پکڑ کے لے گیا، کہنے لگا جی آپ سے ایک کام ہے۔ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے چھچورے سے، ان سے کہنے لگا کہ یہ سارے جن کی بات سن کے میں نے داڑھی رکھی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا؟ کہتے جی نہیں۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ یہ چل رہی تھی تقریر، میں نے بھروا لی، سرگودا کے کسی علاقے کی تھی۔ کہتے سننے کے بعد میں نہیں جانتا تھا آپ کون ہیں، مجھے صرف یہ لگا کہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوں، میں جیتے میں جاگتے میں چلتے میں پھرتے میں لیٹے میں سوتے میں اٹھتے کلمہ بھی پڑھوں اور دم دم میں آپ کا نام بھی لوں، لیکن میرا چہرہ مورا اگر آپ جیسا نہیں۔ میں نے اس دن سے اپنے چہرے کو محبوب جیسا کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ دنیا مذاق کرتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضرات، چینج زبردستی کی نہیں ہوتی، جو دل سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس لیے ہم ہمیشہ دلوں پہ دستک دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، معاملہ دل کا ہے، اور جب دل پہ دستک چلی جائے، اندر آباد ہو، شرط ہے ایک میری، دل میں کوئی رہتا ہو، دستک دینے والے گھر کے اندر اگر کوئی ہے تو کنڈی آخر کبھی نہ کبھی کھلے گی، کبھی نہ کبھی کھلے گی۔ اللہ کے لیے اپنے دل پہ کبھی خود دستک دیں اور محبوب کو محبوب جان کے دستک دیں، دنیا کی ہر سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ہر مشکل جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ اور کبھی یہ مت دیکھیں یہ دیوبندی ہے اور یہ وہابی ہے، ان کی توحید ہے، ان کا جو ہے وہ فلاں ہے، میں سنی ہوں ایسے ہوں، نہیں، چھوڑیں۔ صرف یہ دیکھیں رب نے مجھے کیا چاہا ہے، عمل ایکسپورٹ کوالٹی کا مانگا ہے تو میں دوں۔ میں نے تو ایک دھاگا کم ہوتے ہوئے کپڑے یہاں دھکے کھاتے دیکھے ہیں، ہے ایکسپورٹ کوالٹی کا، آگے گیا نہیں، کیوں جی کمپیوٹر نے فالٹ نکال دیا، ایک دھاگا کم تھا۔ میں نے جوتوں کو تارکاباد میں دھکے کھاتے دیکھا ہے، یسوسا روڈ کے اوپر سیلیں لگی ہوتی ہیں، کیا ہے جی، تھا ایکسپورٹ کوالٹی کا، آگے نہیں جا سکا جی، کمی بیشی ہوگی، ایک ٹانکا خراب ہو گیا ہے، کٹنگ میں ڈائی میں تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اگر اتنا ہو کر کے جوتا رسوا ہو کر کے رہ گیا ہے، ارے تو نے جنتوں کا مہمان بننا ہے، رب کا لاڑا بننا ہے، اور دو ہی شرطیں رکھی گئی ہیں، اگر وہی پوری نہیں کر سکے تو پھر رشتہ داروں نے تو کام نہیں آنا۔ جس ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک خیر و خوبی سے گزرا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں کرے۔ اس سے متعلقہ ایک سوال بھی ہے اور بڑا ضروری اہم اعلان بھی ہے۔ رمضان میں اگر کوئی روزے مجبوری کی وجہ سے رہ گئے، بیماری کی وجہ سے رہ گئے، سفر کی وجہ سے رہ گئے، تو پہلی کوشش تو یہی ہونا چاہیے کہ فریضے کو فوری نبھا لیں۔ لیکن اگر اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے تو شوال نہیں، رمضان سے جو پہلا مہینہ ہے شعبان کا، وہاں تلک ان کی قضائی دی جا سکتی ہے۔ شوال کے 6 روزے یہ الگ سے ایک حکم رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جمعرات اور سوموار کے دن روزے رکھ لیں؟ جی رکھے جا سکتے ہیں، ترتیب سے لگاتار 6 رکھنے ضروری نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ لوگ کو مجبور کریں۔ باقی کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہماری قضا بھی رہتی ہے اور شوال کے بھی رہتے ہیں، رکھ لیں تو دونوں
ایڈ ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کے جو ذمہ قضا ہے، جو فرض ہیں، وہ آپ کے الگ سے ہیں۔ جب عبادت ایک ہی نوعیت کی ہوتی ہے تو پھر ان کا یوں تداخل منع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس کی عبادت کے اندر کوئی معاملہ الگ سے ہے تو پھر وہ مثلاً ہماری فجر کی جو سنتیں رہتی ہیں اور ہم مسجد میں آئے ہیں تو جماعت ہو رہی ہے، ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو کیا وہ 2 رکعت تحیت المسجد اور پھر وہ سنت بھی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ فرض ہی ہوئے ہیں، وہ فرض ہی ہوئے۔ اگر ان کی جنس الگ ہے، ہم مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں بیٹھنا تھا، بیٹھنے سے پہلے منع کیا گیا ہے کہ جب تک 2 رکعت نہیں پڑھے نہیں بیٹھے۔ یہاں 2 رکعت یہاں نہیں بلکہ بغیر ان کے بیٹھنا منع ہے۔ لہٰذا جب ہم سنت پڑھیں یا فرض پڑھتے ہیں تو گویا ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں بیٹھے، تو اس میں تو تداخل کی شکل سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں پر نہیں۔ اور جو فرضی روزے رہ گئے ہیں وہ اکٹھے ہی رکھنے چاہیے یا الگ الگ رکھے جا سکتے ہیں؟ گنتی پوری فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے اس کی گنتی مکمل چاہیے۔ کیا داڑھی کو خط وغیرہ بنوایا جا سکتا ہے؟ یہ داڑھی آ رہی ہے اور باہر کو پھیل رہی ہے تو اسے نیچے سے سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ داڑھی اللہ رب العزت سیٹ کر کے بھیجتے ہیں جس کی جیسی ہو۔ آسمان کی سیٹنگ، رحمان کی سیٹنگ سب سے خوبصورت سیٹنگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو نہیں راضی ہوتے، وہ اپنی ناک کی سیٹنگ بھی پلاسٹک سرجری سے کروا لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کو کیسے پسند تھا، کسی کی چونچ اونچی کر دی، کسی کا نیچے کر دیا، تو اللہ کی اپنی پسند ہے نا، وہ کیسے بناتا ہے۔ ہم نے جو کارٹون بنائے ہوتے ہیں ہم ان پہ راضی ہیں، لوگوں نے کارٹون بنائے ہیں، کوئی پھینا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی پتلا ہے، سماٹو ہے، کوئی موٹو ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں انہیں کرداروں پہ، انہیں شکلوں کے ساتھ۔ رب نے جو شکل بنائی ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اس پہ اگر راضی ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، تو آپ مطمئن ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی سیٹنگ چلانا چاہتے ہیں تو ذرا کئی دفعہ ہمارا دل کرتا ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائل میں اپنی سیٹنگ چلائیں، لیکن کمپنی ابا کرتی ہے، پھر ہم اس کو ایز اٹ رہنے دیتے ہیں، جینون رہنے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اس کی وارنٹی کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، اس کی سیل بھی خود نہیں کھولتے کہ کہیں جو ہے اس کا ریٹ نہیں گر جائے، ڈبہ پیک تو رہنے دیجئے، جیسے رب نے اترک اللحا واف اللحا ارج اللحا وفر اللحا کثر اللحا، جو ہے رہنے دیجئے۔ چلیے، کہتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ بہرحال مجھے نہیں پتا کیا ہے، بد عملیاں ہماری اپنی جگہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم اپنی جگہ۔ عورت کے سر کے بال زیادہ بڑے ہو گئے ہوں اور انہیں باندھنا مشکل ہو تو کیا بالوں کو آگے پیچھے سے عورت کٹوا سکتی ہے؟ اور وہ خاص صورتیں ہیں جن میں عورت کے سر کے بال، یاد رکھیے کہ عورت کا بال کٹوانا حسن کی علامت نہیں ہے، حسن کی علامت نہیں ہے، اصل عورت کے بال حسن ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین سے جو امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے بال کٹوا لیتی تھی، تو اکثر محدثین و فقہا نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ بال زینت کی علامت تھے اور ان کو زیب و زینت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس وجہ سے۔ اور بالخصوص اگر اس سے مراد مشابہت ہے مردوں کی، دکھاوا ہے، نمود نمائش ہے، تو قطعاً اس کی ضرورت نہیں۔ بیماری کے تحت جیسے ڈاکٹر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس جگہ پہ سٹیچنگ کرنی ہے، بال اتارتے ہیں، اجازت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی نوعیت ہے کہ تکلیف دہ ہے اور انسان کے کنٹرول سے، تو اس میں گنجائش ہے، لیکن معاملہ شوہر کی حد تلک اور محرم ذات کی حد تلک، اس کو مزید آگے پھیلایا نہیں جائے گا اور بڑھایا نہیں جائے گا۔ والدہ کافی بیمار ہیں، حبیب الرحمان بھائی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے، عافیت دے، اور ہم سب لوگ جن کے گھروں میں والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کی زندگی دے۔ جامعہ ابی بکر للبنات مدینہ ٹاؤن معلمہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ان کو مکمل صحت دے۔ اور شیخ الحدیث جناب عبدالسلام صاحب گجرانوالے سے، وہ بھی شدید علیل ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج رات نماز مغرب کے بعد جامع مسجد رحمانیہ یوسف آباد کے اندر درس قرآن ہے، اور صاحبزادہ مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب جو کہ مولانا عبدالغفور ناظم آبادی کے بیٹے ہیں، ان کا درس ہوگا، احباب نوٹ کر لیں۔ حضرات، ہمارا آج کا تعاون ہمارے جامع سلفیہ سے فاضل دوست اور بھائی، اللہ رب العزت ان کی خوبیوں کو اور محنتوں کو قبول کرے۔ لاہور سے ہمارے پاس آئے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، ہم نے معذرت کی تھی، سال کے بعد انہوں نے آنا ہوتا ہے، رمضان میں کہہ رہے تھے،
تو ہمارا آج کا انشاءاللہ بھرپور تعاون ان کے ساتھ جائے گا۔ تشریف رکھتے ہیں۔ دل تو نہیں میرا کر رہا کہ میں ان کو پیچھے کہوں کہ بیٹھیں، لیکن یہ دین کی خدمت میں انہوں نے کبھی عار نہیں سمجھا، یہ بھی موجود ہوں گے اور ہمارے دوست احباب بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں اور کاوشوں کو قبول کرے۔